Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, जो कि है एक ड्रॉप सीन ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। हमारा जो आज का युद्ध का तबका है और रैशनल ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो सिर्फ लॉजिक के ऊपर बिलीव करते हैं, ये समझते हैं कि ये डे ऑफ जजमेंट वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये लोग बस वीडियो का टॉपिक देखते ही वीडियो को बंद कर देंगे, देखेंगे नहीं। तो इनके लिए मैं पहले रैशनल तरीके से ही एविडेंस के साथ बता दूं कि डे ऑफ जजमेंट किस तरह आनी है। तो आज हमारा जो रैशनल तबका लॉजिक के ऊपर बिलीव करता है, तो वो ज़्यादातर साइंस के ऊपर इत्तबा करता है। तो साइंस क्या कहती है डे ऑफ जजमेंट के बारे में? तो साइंस ये कहती है कि दुनिया अपने खात्मे की तरफ रवा है, एक ना एक दिन तो उसका खात्मा होना ही है। तो कैसे होगा, उसकी निशानियां साइंस इस तरह बताती है कि अर्थ मोल्टन कोर माइट कूल, द सन कुड स्टार्ट टू डाई एंड एक्सपेंड, अर्थ कुड गेट शोव्ड इनटू अ डेडली बॉडी, अ रॉक प्लेनेट कुड हिट अर्थ। इस तरह के वगैरह वगैरह कुछ और तफसील से साइंस जो है साइंस बताती है, जो कि डे ऑफ जजमेंट का एक प्रूफ है। और मशहूर साइंटिस्ट, एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो है स्टीफन हॉकिन, वो कहते हैं कि अपने एक स्टेटमेंट में कि ऑलमोस्ट इनएविटेबल दैट ईदर अ न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन और एनवायरमेंट कैटास्ट्रॉफी विल क्रिपल द अर्थ एट सम पॉइंट इन द नेक्स्ट 1000 years। स्टीफन हॉकिन जो कि मशहूर साइंटिस्ट थे, वो भी कहते हैं कि दुनिया का जो खात्मा है वो तो इनएविटेबल है, एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसका इनकार नहीं कर सकते। तो हमने जान लिया कि साइंस का व्यू भी है कि दुनिया अपने खात्मा की तरफ रवा है। तो इंसान समझता है कि दुनिया अगर खात्मा होना है तो होने दो उसे, इंसान को क्या होगा, इंसान भी मर जाएगा, मौत इंसान का एंड है। ये मफरूज़ा मैं आपका क्लियर करता हूँ कि मौत जो है इंसान का एंड नहीं है, वो मौत जो है इंसान का एक बिगनिंग है। तो मैं इसको अब एविडेंस सर बताता हूँ। एक मशहूर जियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है एलिस सिल्वर, जो एक पीएचडी होल्डर है जियोलॉजी में। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ। वो बताते हैं कि इंसान जो है इस प्लेनेट को बिलोंग नहीं करते, वो किसी और जहां की मखलूक हैं। उसको बताते हुए ये रीजंस इस तरह देते हैं कि द सन किल्स अस, कि जो सन की यूवी रेस हैं और सन की जो गर्मी आती है ये जो हमें तकलीफ देती है। अगर हम जानवरों की तरफ गौर करें, फॉर एग्जांपल लिजर्ड्स और भी मुख्तलिफ जानवर जो हैं, ये तो घंटे घंटे तक सन बात ले सकते हैं, ये सन को अपने ऊपर झेल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो जानवर हैं वो इस प्लेनेट के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जो इंसान है ये इस प्लेनेट के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए गए, इसीलिए वो हर हमेशा आसाइश आराम चाहते हैं। और जो सीजनल तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जानवर जो है वो अडेप्टिव टू द इन्वायरमेंट है, जैसे सीजन के मुताबिक वो अपनी बॉडी को चेंज करते हैं और उसमें भली बाती जुड़ जाते हैं। लेकिन इंसानों के पास इस तरह की काबिलियत नहीं है, वो सीजन बदलने पर बीमार पड़ते हैं। ये सारे ऐसे मुख्तलिफ साइंस बताकर वो प्रूफ करते हैं कि ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ, इंसान जो है इस प्लेनेट को बिलोंग ही नहीं करता। और अगर हम एक साइकोलॉजिकल व्यू भी ले लें तो हमें पता चलता है कि ह्यूमन की जो बिहेवियर है तो उसमें कुछ साइंस हमें नज़र आते हैं। वो क्या है? तो ह्यूमंस जो हैं, इंसान हर हमेशा जीना चाहता है, उसे इटरनल लाइफ चाहिए, और हर चीज़ जो भी उसे एक प्लेजर देती है वो उसे इटरनल दुनिया इटरनली चाहिए उसे, वो उसको उसका खात्मा होते हुए नहीं देखना चाहता। और वो अपने आप को जो है बादशाह, किंग्स एंड क्वींस ऑफ द वर्ल्ड समझता है। इसलिए जो भी हम इन्वेंशंस करते हैं, आप देखें, बस बटन दबाया आपने एसी चला दिया, आप बस अपने बटन दबा दिया अपने मन चाही चीज अपने अपने सामने पाली। इस तरह के वो इन्वेंशंस इजादात करता है। तो इससे हमें एक साइकोलॉजिकल व्यू मिलता है कि ह्यूमंस जो है हर हमेशा अपने लिए आराम और आसाइश चाहता है। तो इसका मतलब है कि दुनिया जो है हमें हार्ड वर्क करके कमानी पड़ती है, लेकिन
انسان کو ہر ہمیشہ آرام چاہیے. تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہیومنس جو ہیں اس پلانٹ کو بلانگ ہی نہیں کرتے. تو ہمیں یہ مفروضہ ہمارا کلیئر ہے کہ ڈیتھ جو ہے وہ اینڈ نہیں ہے ہیومن کا، بلکہ وہ بگننگ ہے. تو میں اس سے میں یہ پروف کرنا چاہتا ہوں کہ دا لائف ہیئر آفٹر موجود ہے، وہ ایک اصل حقیقت ہے، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے آپ. میں نے آپ کو سائنس کا ویو بھی دیا ہے، اور سائیکولوجیکل جو بیہیویئر میں ہیومن انسٹنکٹ میں جو اس سے سوچ وچار آتے ہیں، اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب آپ کو میری یہ اس بات سمجھ آئے گی کہ قرآن پاک کس طرح ایڈریس کر رہا ہے اس ٹاپک کو. اگر میں آپ کو ایک ریشنل ویو نہیں دیتا تو قرآن پاک کی آیتیں اور حدیثیں جو بھی ہیں تو آپ ان کا ڈائریکٹ انکار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اس کا کانسیپٹ اسلام اور دین کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے ریشنل ویو دیا ہے. اب قرآن پاک جو اپنی آیتوں میں کہتا ہے کہ when the earth is shaken with its final earthquake، جو ارتھ ہے وہ ہلا دیا جائے گا، زمین ہلا دیا جائے گا آخری زلزلے کے ساتھ. اور and the sun and the moon are joined، جو سن اور مون ہے، سورج اور چاند جوائنٹ ہو جائیں گے ایک طرف. جو دنیا سنگولیرٹی سے شروع ہوئی تھی وہ وہاں پر واپس چلے جائے گی. ٹائم میٹر جو ہے اس کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. اس طرح قرآن پاک ایڈریس کر رہا ہے. یہی پوائنٹ سائنس بھی کہہ رہے تھے کہ ارتھ مولٹن کور مائٹ کول، the sun could start to die and expand. یہی پوائنٹ سائنس بھی کہہ رہی تھی، اور انسان سمجھتا تھا کہ ڈیتھ جو ہے اس کا اینڈ ہے. لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ مفروضے کو توڑتے ہوئے کہا کہ does the man think that we will not assemble his bones؟ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم اس کی جو ہڈیاں الگ الگ بکھر چکی ہیں اس کو ہم جوڑیں گے نہیں. بالکل بھی نہیں. بلا انڈیڈ وی آر ایبل ٹو ایون پروپورشن دی فنگر ٹپس، ہم اس کی انگلیوں کی پور پور تک جوڑیں گے اسے. تو اب جو ہے دا ریئل لائف اسٹارٹس آن دا ڈے آف ججمنٹ. تو اب ہم اس ٹاپک کے اندر ڈیپ انٹر کریں گے. تو اس کے ساتھ میں فرمان بھائی کا ویلکم کرتا ہوں مسلم چینل سے، اور میں ان کی طرف سے اس ٹاپک کو آگے جاری کرنے کے لیے کہتا ہوں. جی تو مبارک بھائی، آپ نے بہت ہی اچھا یہ سوال اٹھایا کہ قیامت اسٹارٹنگ ہے ہیومن لائف کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر ہمیں قیامت کے بارے میں آگاہ کیا ہے قیامت سے، کہ قیامت کا دن بہت زیادہ سخت ہونے والا ہے آپ لوگوں پر. آپ لوگ دنیا میں قیامت میں جو سختی ہونے والی ہے اس کو کم کروا سکتے ہو. وہاں پر چانس ہے آپ کے پاس دنیا کے اندر. وہ کس طریقے سے ہے آپ کو نیک عمل کرنے ہیں اور اس راستے پر چلنا ہوگا جو راستہ نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبھی کو دکھایا، اور ان احکام کو فالو کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے دیے ہیں. ان احکام میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمازیں ہیں، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے. یہ ایک موٹے موٹے چیزیں ہیں. اس میں کچھ سنتیں ہیں جو ہم جو کام ہمارے نبی پاک رسول اللہ نے کرے ہیں ان سبھی کاموں کو ہم کرتے ہیں، وہ سنت ہوتی ہے ہماری. تو ان سب کاموں کو کر کر اس میں کافی چیزیں ہیں جو کہ انسان کی فطرت میں ہے، جیسے سچ بولنا، برائی سے لوگوں کو روکنا، نیکی کا حکم دینا. کافی ساری چیزیں اوور آل ہمیں دی گئی ہیں. ان چیزوں کا استعمال کر کر ہم نے قیامت کے دن کا پیپر جو ہے ہمارا، قیامت کا ایگزام جو ہم کہہ لیں ایک، اس کو ہم نے پاس کرنا ہے، پاس آؤٹ کرنا ہے. تو اب اس میں کیا ہوگا کہ کافی ساری چیزیں ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا. اور قیامت کے دن پہ ایکچولی ہم نے یہ ٹاپک ہی کیوں سجیسٹ کیا؟ اس میں ٹاپک سجیسٹ کرنے کی یہ ہماری وہ تھی ایک کہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہونا ہے. اب جن لوگوں نے قرآن پڑھی ان سبھی کو پتا ہے کہ 50,000 سال کا دن ہونا ہے، اور وہ ہماری دنیا کے اعتبار سے ہونا ہے. ہماری دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال کتنے ہوتے ہیں آپ خود سوچ لیں، کتنے ہوتے ہیں 50,000 سال. تو بہت ہی لمبی ٹائم لائن ہے. اس ٹائم لائن میں بہت سارے واقعات ہونے والے ہیں، بہت سارے. آپ سوچیں جب ہیومن ہسٹری کو اگر دیکھ لیں اگر ہم کروڑوں سال پہلے کی بھی بات کرتے ہیں تو ڈائناسورس کی چیزیں ہم آج تک، ان کا چرچا ہم آج تک کرتے رہتے ہیں. ابھی تک ہم فری نہیں ہوئے ان سب چیزوں سے. تو اتنے سارے واقعات ہیومن ہسٹری میں ہوئے ہیں کہ ہم پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بالکل. آپ دیکھ لیں کتنا ٹائم ہوگا. اگر آج سے 50,000 سال پہلے کی بھی بات کریں ہم تو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، ایسا نہیں ہے ڈیٹا نہیں ہے، لیکن جو ہے ہم وہ بھی نہیں پڑھ پا رہے.
یعنی اتنی چیزیں ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ قیامت کے بارے میں پھر کتنی چیزیں ہونی چاہیے تھی. اتنی ہی چیزیں ہیں. اللہ کی قسم قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا کسی اور چیز کے بارے میں ذکر نہیں کیا ہوگا میرے علم کے مطابق کہ جتنا جہنم کے بارے میں ذکر کیا, کہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, اس قیامت کے دن سے بچا لو جو ہمیشہ آنے والا ہے. آپ شروعات میں دیکھ لیں, شروعات کی پہلی 3 آیتیں قرآن کی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جان لو اللہ تمام کی تمام تعریفیں صرف اللہ کی ہے, اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ ہمیں ایک پرٹیکولر میسیج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے اور وہ تمام جہان کا پروردگار ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انفارمیشن دے دی. اس کے بعد اللہ نے دوسری آیت میں کیا کہا؟ الرحمن الرحیم, یعنی کہ بہت مہربان نہایت رحم والا. اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں پوری دنیا میں. ہماری ماں, ہمارے باپ, ہمارے قریب سے قریب رشتہ دار سب بیکار ہے. ان سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہم سے کوئی نہیں کر سکتا, اتنا زیادہ رحم والا ہے اللہ تعالیٰ. تیسری آیت جب آتی ہے تو تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ کا ذکر کر دیا, اور وہی اللہ ہے جو آخرت کے دن کا مالک ہے, مالک یوم الدین, آخرت کے دن کا مالک. اس کا مطلب آخرت کا دن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس طریقے سے پہلی 2 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اللہ کا ایک ہونا, تمام جہانوں کا پروردگار صرف وہی ہے, اللہ کا رحم والا ہونا, اور تیسری چیز قیامت کے دن کا مالک ہونا. یعنی اس دن کے لیے ہمیں بچنا ہی پڑے گا, کوشش پوری کرنی ہی پڑے گی کہ کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن میں اور باقی دیگر جگہ بھی کئی ساری چیزیں بولی ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 بتاؤں, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تمہارے پروردگار نے یہ تم لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہر مسلمان کو. اب اس کے باوجود اگر وہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو پھر, اور عبادت جس کے سامنے بھی آپ ہاتھ پھیلا رہے ہو نا, ایسے اسباب کے طور پہ تو آپ ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہو, لیکن ایز اے مشکل کشا, یا پھر بس اس کے بنا میری مدد نہیں ہوگی, کوئی نہیں کر سکتا میری مدد اس کے علاوہ, یہ بندہ ہے بس, یا کسی کی غلامی کرنے لگو, تو وہ چیز عبادت میں داخل ہو جاتی ہے. تو اس چیز سے کوئی بھی مسلمان وہ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ ایسی چیز کرے. ہر مسلمان اس چیز سے پرہیز کرے گا. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ اس میں نبی پاک کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں پر لعنت ہے, کہ جب میرا نام آئے تو اس پہ درود نہ پڑے, اس پر لعنت. اور اسی حدیث میں مفہوم بتا رہا ہوں, اسی حدیث میں لاسٹ میں آگے ہمارے نبی کہتے ہیں کہ جس کسی کے پاس اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں آئے ہوں اور اس نے ان کی خدمت کر جنت نہ کما دی ہو, اپنی مغفرت نہ کروا دی ہو. تو مطلب ہر جگہ پر ہمیں بہت ایسی ایک نہیں ہزاروں حدیثیں ہیں کہ ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اپنی آخرت سیو کرو, اپنی آخرت سے بچو. جو آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے, جو پچھلے سیشن میں ہم نے انڈرسٹینڈ اسلام کا جو ہمارا سیشن تھا, اس میں نے ایک حدیث کوٹ بھی کری تھی کہ قیامت کا زلزلہ اتنا خوفناک ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی, اور ہر حمل اٹھائے ہوئے ماں نے اپنا حمل گرا دینا ہے. اور تیسری چیز جو سب سے خوفناک, جس کے بارے میں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے, کہ ہم اس حالت میں ہوں گے کہ ہمارے اوپر بے ہوشی ہے, اس حالت میں ہوں گے ہم, لیکن مطلب ہمارے اوپر نعوذ باللہ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کری ہوگی, ہم نشے میں ہوں گے, ہمارے اوپر کشی طاری ہوئی ہوگی اس طریقے سے کہ جیسے کہ ہمیں لگے گا کہ ہم نشے میں ہیں. تو بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے, اپنی آخرت کی فکر کریں. جی مبارک بھائی آگے لے کے چلیے. اوکے, تو فرحان بھائی آپ نے بتایا کہ یہ جو ڈراپ سین ہے قیامت کا کس طرح جاری ہونا ہے, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں اپنے قیامت
کا جو دن ہے اس کے لیے تیاری کر لینی چاہیے. اور اس کا جو واقعات ہونے ہیں اس کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ ریحان بھائی اس میں کنٹینیو کریں. السلام علیکم. تو جیسے کہ مبارک بھائی نے بتایا اور فرمان نے بتایا کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ قیامت کا دن جو ہے وہ طے ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النبا میں فرمایا کہ ان فصل کان میقات، کہ قیامت کا دن جو ہے وہ طے ہے، وہ قائم ہونے والا. جیسے ہم سورۃ الزلزلہ میں پڑھتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ ارتھ جو ہے وہ اپنا فائنل ارتھ کوئک ہوگا ارتھ میں، تب زمین جو ہے وہ سب کچھ ڈسچارج کر دے گی، اپنے اندر سے سب کچھ جو ہے وہ ڈسچارج کر دے گی. جیسے اپنے اندر زمین کے اندر جو سب کچھ ہے، لائک مردے ہیں، سب کچھ وہ ڈسچارج کر دے گی. تو جو لوگ ہیں وہ کہیں گے کیا ہے، کیا ہو رہا ہے سب کچھ. تو تب ان کو جواب آئے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو قیامت کا حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. سورۃ الزلزلہ میں ملتا ہے یہ. تو جب قیامت کے دن سارے لوگ جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے اور سب اپنے رب کو دیکھ، اپنے رب کے سامنے سب سجدہ کریں گے. تو بے نمازی جو تھے وہ چاہیں گے اپنے رب کو سجدہ کریں، لیکن وہ سجدہ بھی نہیں کر پائیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نمازیں ہی نہیں پڑھی تھی. ان کی جو پیٹھ جو ہے وہ تختہ بن جائے گی، وہ اپنے رب کو سجدہ بھی نہیں کر پائیں. تو قیامت کے دن کے بارے میں بہت سے آیات جو قرآن میں ملتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الملک میں ہمیں ملتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، جو کچھ جنہوں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی ان کو جہنم ان کا مقدر ہے، ان کی منزل ہے. تو اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنا ہوگا اور آزمائشوں میں صبر کرنا ہوگا. جیسے کہ سورۃ الملک میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ موت اور حیات کا بنانے والا ہے اور وہ ہماری آزمائش، یہ ہماری آزمائش ہے اور ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں. احسن عملا. تو قیامت کا دن جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ 80,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا جو ہے دن ہوگا. تو جب تک ہمارا حساب و کتاب نہ ہو جائے ہمارے پیر ہلیں گے نہیں. جیسے ہمارے پیر جو ہے وہ ہلیں گے نہیں، ہم چاہیں گے بھی ہلیں گے نہیں. تو ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، سب کچھ قیامت کے دن جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا، ہمارے نامہ اعمال جو ہم نے کیے تھے. جو ریاکاری میں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ دیتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، فرشتے تو ان کے اعمال لکھے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا کہ اس نے اللہ کے لیے کیا یا لوگوں کے لیے. جسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ، ایک آدمی کے اعمال جو ہیں وہ پہاڑ جتنے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ایسے غائب کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ تنہائی میں جو ہے وہ گناہ کرتا تھا. لوگوں کو باہر تلقین تو کرتا تھا لیکن وہ تنہائی میں جو ہے وہ گناہ کرتا تھا. تو اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. قیامت کا دن جو ہے وہ ہونے والا ہے، اس لیے انشاءاللہ ہمیں اس کی تیاری کرنی ہوگی، جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ان کے راستے پر چلنا ہے انشاءاللہ. اوکے، تو ریحان بھائی نے جو ایونٹس ٹیک پلیس ہوں گے قیامت کے دن اس کے بارے میں بتایا. تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس ایونٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں اپنی کتاب میں، تو ہم یہ جانیں گے اب. On the day when the first blowing of the trumpet is blown, the earth and the mountains will shake violently and everybody will die. جب وہ آخری سور پھونکا جائے گا تب جو ہے ارتھ ماؤنٹینز جو ہے ہلا دیے جائیں گے اور سب لوگ
को एक बेहोशी तारी हो जाएगी. फिर the second blowing of the trumpet follows it and everybody will be raised up. The second blowing of the trumpet, जो दूसरा सुर फूंका जाएगा, तब सब लोग उठा जिंदा कर दिए जाएंगे. तो फिर जो है some hearts that day will shake with fear and anxiety. कुछ जो दिल होंगे वो डर और एंजाइटी से घबरा रहे होंगे और उनके जो आंखें जो हैं वो नीचे हो जाएगी एकदम, उनके आंखों में खौफ तारी हो चुका होगा. और देश से shall we indeed be returned to our former state of life, क्या हम वापस उस लाइफ को पहुंच सकते हैं जब even after we are crumbled bones, जब हमारे हड्डियां जो हैं वो भी तितर बितर हो चुकी होंगी. They say it would in that case be written with loss, but only it will be a single zajra shout, the second blowing of the trumpet. वो समझते हैं कि ऐसे नहीं होगा, लेकिन अल्लाह कहते हैं कि बस ये एक सुर की बात है, जब दूसरी सुर फूंकी जाएगी तो सब लोग ऑटोमेटिकली जिंदा हो जाएंगे. When behold they find themselves over the earth alive after death, जब वो लोग जान लेंगे कि वो जिंदा हो चुके हैं अर्थ के ऊपर मरने के बाद. ये जो हैं इवेंट्स टेक प्लेस हो रहे हैं. अल्लाह ताला ने डिफाइन किया है द डे ऑफ जजमेंट को. जैसे फरमान भाई ने बताया कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे अल्लाह ताला ने उतना प्रेशर के साथ बताया है जितना कि क़यामत के दिन को बताया है. इसी तरह अल्लाह ताला जो है वाक़यात को डिफाइन करते जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ इन वाक़यात को आगे कंटिन्यू करें फरमान भाई. तो यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को एक हदीस बताना चाहता हूँ. मुस्नद अहमद की हदीस है. हजरत अबू मालिक अशरी रिवायत करते हैं इस हदीस को. वो कहते जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने फरमाया, ऐ लोगो, तुम दूसरों को ये बात पहुंचा देना कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि दुनिया की मिठास आखिरत की कड़वाहट है और दुनिया की कड़वाहट आखिरत की मिठास है. यानी देखिए वफात के वक्त देखिए ना कि कितनी बेहतरीन बात है कि उस टाइम पे जो लोग थे, जो हमारे सहाबा हैं या और बड़े बड़े उलमा हैं, उस वक्त के जो लोग हैं जब उनकी वफात का वक्त करीब आता था या कभी भी उनकी हिस्ट्री पढ़ो तो उनके दिल में किसी और चीज का खौफ हो ना हो, क़यामत का, आखिरत का और अल्लाह का खौफ बहुत था. अब यहाँ पर देखिए कि मतलब मौत का वक्त करीब है यहाँ पर, और यहाँ पर ये हदीस बयान कर रहे हैं किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए. क्योंकि हमारे नबी की तालीम ऐसी वैसी तालीम नहीं थी भाई. मतलब आज तक जितने बड़े से बड़ा सहाबियों उसके बारे में कोई ऐसी बात मेरे इल्म में तो नहीं है कि कभी किसी ताबाई ने या किसी उसने कभी तोहमत भी लगाई हो किसी सहाबी पे कि भाई ये चीज उन्होंने गलत कर दी है, ये हदीस उन्होंने गलत बयान. हदीस जिस भी सहाबा से रिवायत है वो सभी की सभी हदीस सही है. उसके बीच में जो रावी हैं उनमें मिस्टेक की वजह से सही और ज़ईफ में फर्क आता है. तो ये चीजें हैं. मतलब उस टाइम पे जो लोग थे उन्हें क़यामत की कितनी फिक्र थी, और आज हमारे यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें कितनी फिक्र है? बिल्कुल भी नहीं. हम कभी भी देखेंगे तो ज्यादातर जो हमारे मुसलमान भाई हैं, आज के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, उन लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है. मतलब उन्हें दीन से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है. वो एक माहौल में, उस माहौल के साथ, वो साहिल साहब एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि जत्थे के साथ साथ चलते थे. जत्थे के साथ साथ सभी के सभी लोग जत्थे के साथ साथ चलते हैं. कोई एक्स्ट्रा थिंकिंग उन्होंने नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, कोई फिक्र उनके दिल में नहीं है कुछ भी. हर इंसान की बात बता रहा हूँ मैं इस टाइम पे. तो बिल्कुल ही ज्यादा बहुत ही मसले की बात है ये कि आप जिस दीन में हो उस दीन के बारे में समझने की कोशिश भी नहीं करते, और इतनी वाज़ेह अहादीस जो हमारे पास मौजूद है उनको कभी भी हम पढ़ने की या उन पर अमल करने की कभी भी कोशिश नहीं करते. तो एक हदीस और थी जो कि मैं बताना चाहता था आप सभी लोगों को. अब ये देखिए ना, मतलब
حدیث قیامت پر اتنی ہے، مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے. ہر حدیث کسی نہ کسی حدیث میں جس میں بھی مغفرت اور رحمت کی بات ہوتی ہے، اس میں قیامت کا ذکر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. اب ایک یہی حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے نوکر کو ظلمن مارے گا، جو کوئی شخص اپنے نوکر کو ظلمن مارے گا، قیامت کے دن مالک سے بدلہ لیا جائے گا. یعنی جو مالک رہے گا، اس کا باس. آج کے ٹائم میں اگر ہم بات کریں تو باس اس ٹائم پہ غلام ہوا کرتے تھے. تو آج کے ٹائم پہ بھی اگر باس اپنے جو کام کر رہے ہیں ان کے پاس جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ بھی اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو قیامت والے دن ان کا بھی حساب پختہ ہو جائے گا، بالکل تیا پانچا ہو جائے گا. تو مطلب حدیثیں ہمارے پاس واضح ہیں. اسی کے اوپر میرے کو یہاں پر ایک حدیث دکھ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی پریشان حال آدمی کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرت لکھیں گے. جو بھی کوئی شخص کسی پریشان حال آدمی کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 72 مغفرت لکھیں گے. 72 نہیں، 73 مغفرت لکھیں گے، جن میں ایک مغفرت تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہوگی. یعنی کہ 73 میں سے ایک مغفرت اس کے جتنے بھی اس نے کام کیے ہیں، مغفرت کے کاموں کے لیے کافی ہوگی. یعنی جو بھی اس نے کام کرے ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہوگی. اور جو باقی کی مغفرت ہوگی نا، یعنی 73 میں سے 72 مغفرت جو اللہ تعالیٰ دیں گے، وہ مغفرت قیامت کے دن کے لیے درج ہو جائیں گی. اللہ اکبر. مطلب حدیث دیکھیں، آپ کو 73 نیکی مل رہی ہے کسی پریشان آدمی کی مدد کرنے کے بدلے میں، اور اس 73 میں سے ایک نیکی آپ کے سارے کاموں کی اصلاح کر دے گی، اور جو باقی کی 72 ہے وہ آپ کی آخرت کے لیے سٹور کر لی جاتی ہے کیونکہ وہ اس جگہ کام آئے گی. مطلب یہ حدیث، اگر اس حدیث کو پڑھنے کے بعد بھی ہم نے، اس حدیث کو سننے کے بعد بھی ہم نے اگر امپلیمنٹ نہیں کیا نا، تو مطلب میرے خیال سے باقی سب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ مطلب اس سے زیادہ بیکار انسان ہو کون سکتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ واضح طور پر اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی 72 نیکی میں سے، وہ 73 نیکی میں سے 72 تیری آخرت کے لیے ہے، ایک نیکی تیرے کاموں میں کام آئے گی. مطلب ایسی حدیثیں بھری پڑی ہیں. میں کیا بتاؤں، میں بتا دو رہا ہوں 50,000 سال کم نہیں ہوتے، ان میں حدیثیں بہت ہیں. اگر ہم سے 1400 سال کی حدیثیں نہیں پڑھی جا رہی، جو 1400 سال سے آج تک اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچائی، اور جو باقی صحابیوں نے ہم سے پہنچائی، مطلب اس میں جہنم کی حدیثیں زیادہ ہیں میرے خیال سے، جو میرے علم کے حد تک ہے. تو بہت بڑا ایک ایونٹ ہونے والا ہے، اس کی تیاری کرے. سب سے بہترین شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. تو اب مبارک بھائی آپ آگے لے کے چلیں، انشاءاللہ آگے اور بات کریں گے. تو ٹھیک فرمان بھائی، آپ نے بتایا کہ کوئی بھی انسان جو ہے بنا اس کا عمل کا بدلہ پائے ہوئے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا. تو اسی کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس قیامت کے دن اگر ایک بکری جس کا سینگ تھا اس نے دوسری بکری کو بھی بغیر سینگ والی بکری کو بھی مارا ہوگا، تو قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ ہوگا. اللہ اس بکری کو سینگ دیں گے تو اس سے اس کو مار کر اس کا بدلہ پورا کریں گے. اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ اس دن انصاف قائم کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے عادل ہے، عدل کرنے والے ہیں. اس دن کسی کے بھی اوپر ناانصافی نہیں ہوگی. ہمیں جو ہے اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اس دن جو ہوگا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت میں واضح طور پر ذکر کر دیا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان نے جو بھی کوشش کی ہے وہ پائے گا. لیکن اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں اور دنیا کی کاموں میں اس آیت کو فٹ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اسی کی آیت میں کانٹیکسٹ میں آگے فرماتے ہیں کہ وہ اس دن کی بات ہو رہی ہے. اس دن مطلب قیامت والے دن، جس نے جو بھی عمل کیے ہیں اس کا وہ بدلہ پا کر رہے گا. اس دن انصاف قائم ہوگا.
اور اس دن کا میں آپ کو ایک فلسفہ بتا دیتا ہوں کلیئر کٹ. آپ یہ جان لیں کہ جب آپ کے اعمال پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال کے بدلے میں آپ کو جزا دی یا سزا دی تو وہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو بخش کر آپ کو جنت میں داخل کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. اللہ تعالیٰ دونوں ہی معاملے میں عدل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. تو قیامت کا دن جو ہے وہ ایک دم سخت ہونے والا ہے. جیسے کہ فرمان بھائی نے بتایا کہ 50,000 سال کا دن ہے یہ. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. دنیا کیا ہے, صرف 60-70 سال کی. وہ قیامت کا آدھا پہر بھی نہیں ہوگا, از اکول ٹو آدھا پہر بھی نہیں ہو سکتا دنیا کی زندگی. تو دنیا جو ہے یہ ناقص ہے. یہ دنیا کسی کو پسند نہیں ہے. اگر آپ ہیومن انسٹنکٹ کو آپ پڑھیں, اس کے بیہیویئر کو جانیں, تو انسان کو جو ہے ہر چیز جو ہے ایٹرنل چاہیے, ہر ہمیشہ کے لیے چاہیے. وہ ہر ہمیشہ کے لیے ملنے والی چیز جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہے, اور وہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے نیک وکار بندوں کو دیں گے. اگر آپ ان بندوں میں شمار ہونے چاہتے ہو تو ایسے اعمال آپ کو کر کے دکھانا چاہیے. اور میں ایک اور چیز یہاں پر ایڈ کر دوں کہ قیامت جو ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت میں فرمایا, اپنے نبی سے کہتے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ تم سے پوچھیں گے کہ قیامت کا وہ وقت کب ہے. نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس کا وقت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی آیت میں indeed they see it distant, یہ سمجھتے ہیں قیامت بہت دور ہے, لیکن but we see it quite near, لیکن ہم اس کو بہت نزدیک دیکھتے ہیں. یہ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قیامت کے منظر کو, قیامت کے دن کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دور نہیں ہے, بہت نزدیک ہے. تو اس کی تیاری کرنی ہے. جس نے تیاری کر لی فقد فاز, اس نے اچیو کر لیا بڑی کامیابی, بڑی سکسس. نہیں تو وہ مہواہم نار, وہ نار میں جلے گا, آگ میں جلے گا. تو فرمان بھائی اگر آپ کے پاس کچھ اور واقعات بتانے کے ہیں تو کنٹینیو کیجئے, تو ورنہ میں ایک کنکلوژن چاہوں گا اس ٹاپک کے اوپر. جی جی انشاءاللہ. دیکھیں حدیثیں تو بہت ہیں, حدیثیں سر اتنی ہیں کہ آپ یہ سیشن نہ تو 1 گھنٹے میں ختم ہونے والا ہے, نہ یہ ہوگا. اگر میں کہوں ایک ایگزامپل بھی دوں, ایک اندازہ بھی لگاؤں کہ اگر ہمیں صرف قیامت کے دن جو حالات پیش آنے والے ہیں نا لوگوں کے اوپر, اگر ہم اس کا بھی تبصرہ کرنے بیٹھیں گے تو یہ پوری کی پوری ایک سیریز اگر ہم بنائیں تو جا کے کم سے کم یہ 15, 20, 25, 30 یا اس سے بھی زیادہ پارٹ میں ڈیوائڈ ہو جائے. اور اگر ایک سیشن کی بات کریں تو وہ تو ناممکن ہی ہے, وہ نہ آپ کے لیے وہ ہے مفید, آپ بھی کیا کہتے ہیں, ہم اتنے وہ نہیں ہیں, کیپیبل نہیں ہیں کہ ہم 8, 20 گھنٹے ہم اسی ٹاپک پہ بات کر سکیں. تو اس ٹاپک, یہ جو آج کا ہمارا سیشن ہے, اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم آپ کو بتائیں تاکہ آپ کا ذہن کھلے. یہ جو ہمارے سیشنز ہوتے ہیں, یہ ہماری جو ریمائنڈرز ہوتے ہیں حمزہ بھائی کے چینل پہ یا دعویٰ کلب کے چینل پہ یا گائیڈنس کلب کے چینل پہ, یہ سبھی کے سبھی آپ لوگوں کے دماغ کو کھولنے کے لیے ہیں, جو بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کہ ان سب چیزوں کو سن کر آپ کے دل میں ایک امید جگے, ایک اچھا جگے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کریں. تو جیسے کہ ہم بھی کوئی کیا کہتے ہیں, ہمارے گھر پوری طریقے سے دینی نہیں ہے, ہم کیا کہتے ہیں وہاں سے ایسے بیک گراؤنڈ سے نہیں آتے جہاں پر بہت زیادہ دین کی بات ہوتی ہو. بس اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہدایت دی, اور ہم اب بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی اور ہدایت کی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے. اور اسی طریقے سے ہم آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے, تاکہ آپ دین کو پڑھیں. ہمارا مین مقصد جو ہے کہ آپ سبھی کے سبھی لوگ دین کو پڑھیں اور دین کو سمجھیں, اور جانیں کہ آخرت کا دن بہت ہی زیادہ خطرناک ہونے والا ہے. یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہونے والا ہے, بہت ہی زیادہ خطرناک ہونے والا ہے, بہت ہی زیادہ خطرناک ہونے والا ہے.
تو میں لاسٹ ایک حدیث آپ کو بتاؤں گا کہ جو میں نے یہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتائی ہے، اگر آپ نے پچھلا سیشن دیکھا ہے تو ہمارا انڈرسٹینڈ اسلام والا، کہ آخرت کے دن نا ایک شخص ہوگا، اس کو اتنی شرم آئے گی نا، اتنا شرمندہ ہوگا اس دن وہ شخص، اتنا شرمندہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خود کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں پھینک دے. مطلب آپ امیجن کر کے دیکھیے، آپ ایک ایسی جگہ کھڑے ہو، آپ کا رب سامنے ہے. 2 منٹ کے لیے امیجن کریے، آپ کھڑے ہو، آپ کا رب آپ کے سامنے ہے، اور آپ کا ہر شریر کا حصہ، آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان، آپ کے کان، آپ کے پیر، آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گناہوں کا خلاصہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نے میرے ذریعے وہ فلاں گناہ کرا تھا، اللہ تعالیٰ اس نے میرے ذریعے وہ چیز کری تھی. یا اللہ تعالیٰ آپ کا نامہ اعمال دکھائیں گے، جب آپ پڑھیں گے کہ ایک ایک گناہ آپ کا رتی بھر بھی گناہ ہوگا، ذرے کے برابر بھی گناہ ہوگا، وہ بھی سامنے آئے گا، اور ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی نا، وہ بھی سامنے آئے گی. آپ امیجن کر کے دیکھیے، آپ آنکھیں بند کر اس چیز کو امیجن کر کے دیکھیے کہ آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہیں اور آپ کے اچانک سے آپ کے پوری کی پوری پولی کھل گئی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا تھا، لیکن آخرت میں آپ کی وہ ہو گیا بالکل ہی ختم. آپ نے جتنی نافرمانیاں کی، ایک ایک نافرمانی وہاں سب کے سامنے ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہمارے کیا کہتے ہیں لوگوں کے سامنے، یا پھر کوئی رشتے دار ہمارے گھر میں آ جائے نا، گھر کی بات کر لیتے ہیں، کہیں دور کیا جانا، ہمارے کوئی رشتے دار گھر میں آ جائے، ہمارے ماں باپ ہے، اللہ تعالیٰ ان سبھی کو لمبی عمر بخشے، کہ آپ کیا کہتے ہیں ان کو، انہوں نے آپ کو کچھ بات بولی، آپ نے وہ چیز نہیں کی، انہوں نے آپ کو ایک سلیپ کر دیا، کیا بیتتا ہے اس ٹائم پر دماغ کے اندر، کتنی شرمندگی رکھتی ہے. مطلب 4 مہمان آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کے ماں باپ نے آپ کو مارا، تو آپ شرمندہ ہوتے ہیں نا. وہ شرمندگی ہم سے صحیح نہیں جاتی، اس پر ہم اپنے ماں باپ سے لڑائی کر لیتے ہیں، لڑنے لگ جاتے ہیں، جھگڑنے لگ جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد. تو آپ سوچیں کہ جب وہاں پر آپ کا ہر ایک کا مطلب ہر ایک، یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو وہاں آپ کو نہ پتہ لگے آپ کے بارے میں، ایک ایک گناہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو آپ سوچیں کتنے شرمندہ ہو گئے آپ. تو اللہ کے لیے اس چیز سے ڈرو. اس دن شرمندہ ہوگے، اس دن کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی. ہر شخص بھول جائے گا اپنے رشتے. میں اپنے باپ کو بھول جاؤں گا، میرا باپ مجھے بھول جائے گا، میری ماں مجھے بھول جائے گی، میرے دوست مجھے بھول جائیں گے، میرے بچے مجھے بھول جائیں گے، میری بیوی مجھے بھول جائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو آپ سوچیں اس چیز کو. اور اس کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے، اس کے بعد پتہ ہے ہمارے نبی نے کیا کہا کہ اس حدیث میں، کہ اس شخص کو پتا ہوگا کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے. ابھی تو قیامت ختم نہیں ہوئی، اب سوچے تو 50,000 سال ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے جہنم میں ڈال دو. اور جہنم ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، میں آپ کو بتاؤں، جو ہماری یہاں کی آگ ہے، دنیا کی آگ ہے، وہ جہنم کی آگ کا 7واں حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے روز دعا کرتی ہے. ہمارے نبی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے روز دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ ڈالیو. آگ سے ڈر رہی ہے، آگ جہنم سے ڈر رہی ہے. اتنا خوفناک منظر ہونے والا ہے جہنم کا. اور وہ شخص صرف قیامت میں اس کی اتنی رسوائی اور ذلت اس کو سہنی پڑی کہ وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے، وہ میرے لیے کہیں بہتر ہوا. تو آپ پلیز غور کریں. ہم ہر ویڈیو میں اپنی ہر سیشن میں اپنی یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ غور کریں، سمجھیں اور پڑھیں. یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں. غور کرنی ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے. سوچنا اور سمجھنا تو ایک ہی اس میں آ گیا. تو یہ 3 کام آپ ضرور کریں. آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ یہ ضرور کریں. تو بس میرا کنکلوژن یہی تھا. آپ انشاءاللہ مبارک بھائی آپ کنکلوژن کر دیں ایک بار، پھر سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. اوکے، تو فرمان بھائی آپ نے بہت ہی رکت انگیز
چیز بتا دی، قیامت کے دن کا جو منظر ہے بہت ہی خوفناک منظر بتا دیا آپ نے. تو میں اس کنکلوڈ کرتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس دن کے عذاب سے، اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو پوری طرح سے نیگلیکٹ کر دے، ایسا نہیں ہے. دین کو جو ہے اپنی لائف کی ایک باؤنڈری بنائیے، اس باؤنڈری کو نہ کراس کرے اور اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، تو رزق کی فکر نہ کریں، اس کے لیے محنت کریں اور ناٹ کمپرومائزنگ آن دین. دین کو کبھی بھی کمپرومائز مت کرے دین کے اوپر، دنیا کے بیسس کے، دنیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے. ہر ہمیشہ دین کو جو ہے اپنی پریورٹی میں رکھے، پہلے اس کو آپ پریورٹی دیں، کیونکہ دنیا کی جو چمک ہے نا یہ صرف نظر کو خیرہ کرتی ہے. جیسے کہ اقبال نے کہا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزکاری ہے. بس یہ جو ہے ہماری نظر کو خیرہ کرتی ہے بس، لیکن اس میں اصل میں کچھ بھی نہیں رکھا. اصل جو زندگی ہے وہ ابدی زندگی ہے. اسی کو میں کنکلوڈ کرنا یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن کا خوف جو ہے اپنے دلوں میں لائیں اور تیاری کریں اس دن کے لیے. ہم اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کر سکتے، اتنا سینسیٹیو ہے، سنتے ہوئے ہمارے سکینز کے اوپر گوز بمس آ جاتے ہیں، اس طرح سینسیٹیو ہے ٹاپک یہ. اللہ کرے کہ ہماری بات آپ کے دلوں میں اترے اور سمجھ آئے. جزاک اللہ خیر. اور ریحان بھائی سے بھی ایک کنکلوژن لے لیتے ہیں. ریحان بھائی. تو میرا ایک کنکلوژن ہے کہ سب کو آخرت اورینٹڈ رہنا چاہیے. سب کو ہر وقت ہر چیز کرتے وقت آخرت کا خیال دل میں آنا چاہیے کہ آخرت میں میری جو ہے وہ پکڑ ہو سکتی ہے. کوئی بھی شخص برا عمل کرتے ہوئے جب یہ سوچ لے کہ آخرت میں اس کا کیا حشر ہوگا تو انشاءاللہ بچ جائے گا. تو اس دنیا کے اعتبار سے سورۃ آل عمران میں جو آیت ملتی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے. The worldly life is a delusion. تو دنیا میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ہمیں رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا چاہیے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا چاہیے. We have to be mindful of Allah سبحانہ و تعالی. تو یہی میرا کنکلوژن ہے کہ انشاءاللہ ہمیں آخرت اورینٹڈ رہنا چاہیے، جیسے سلف صالحین ان کے راستے پہ چلنا چاہیے، صراط المستقیم پہ چلنا چاہیے. اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ بات کہہ کے میں کنکلوڈ کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اوکے، تو میں ایک پوائنٹ کرنا چاہوں گا یہاں پر. ایک منٹ ایک اور پوائنٹ میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں دنیا میں کسی بھی مستقبل والی چیز، فیوچر کے بارے میں پتہ چل جائے تو سوچے کیا ہوگی ہمارا رد عمل پریزنٹ میں. فار ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو، جیسے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں گے اور باہر نکلتے ہی آپ روڈ پر جائیں گے، ایک ٹرک کے نیچے آ کر آپ کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے. اگر یہ چیز میں آپ کو گھر بیٹھے وقت اس کی ویڈیو جو ہے میں آپ کے سامنے چلا دوں، آپ کو دکھاؤں، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا اس وقت پریزنٹ میں؟ آپ تو اپنا گھر ہی نہ چھوڑیں، آپ اپنی خبر وہی پر بنا لیں، لیکن آپ گھر نہیں چھوڑیں گے کیونکہ آپ نے فیوچر دیکھ لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بھی قیامت کا جو منظر ہے حق کی کتاب میں بتایا ہے کہ کس طرح شدید اور سخت ہونے والا ہے اس دن. اللہ تعالیٰ نے ساری ویڈیو چلا دی ہے ایک دم ہائی ریزولوشن میں ہمارے سامنے، لیکن پھر بھی ہم غافل ہیں. اللہ رحم کرے کہ ہمارے اوپر ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہمیں. جزاک اللہ خیر.